शायद यार एक जगह पे शायद यार एक जगह पे दफ्तर भी स्कीमर बने जिसको लहंगा उसके भी स्कीमर बने साढ़े 4 बजे को ड्यूटी में देगा मेरी तो ऑफ होगी सिग्नल आ रहे हैं ना यार छोड़िए नहीं नारी करो या नारी आ जाएगा एक मिनट सामने देखिएगा अगर थोड़ा ना एक आप टेस्टिंग में लाइट बॉक्स आते हैं ऊपर लाइट कुछ आगे सामान देखने से आगे एक मौसम नहीं हेलो अहमद सर सामने देखिए तीसरे कारण से मैंने माइक को हाथ लगाया मैंने किसी के माइक को हाथ नहीं लगाया ये लाइट्स ऑन करते हैं लाइट्स बोला ही सारी लाइट्स ऑन कर दें। अच्छा एक इशू से वो मैंने फिर उनको लिखवा के वो एप्लीकेशन आपको मार एक ओकाड़ा का एक वालपुर का एक ओकाड़ा का एक बहावलपुर का सर या बहावल नगर का वालपुर एक का पाकपतन का लेकिन वो मैंने एप्लीकेशन लेके उनके ऊपर जो है ना वो आपको मार
अगवा की है, वह मिल गई हैं आपको? पाकपतन वाली मिल गई है हाँ, और भावलपुर वाली मिल गई। अच्छा। भावलपुर की है ना जो मैंने आपको दी है। वो सा ठीक है, इसमें मैंने ये ठीक क्या बात है? तो लागत तो आएगी किसी से 20,000 लागत करवाएं और फिर शुरू करो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाह। जी इजाज़त है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास था और आज हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीम जो है उसको मुकम्मल कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीम को मुकम्मल करने के बाद जो है पार्टी को किस तरह से जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है मज़ीद मुतहर्रक करना है और उसे इस काबिल बनाना है कि आवाम का एतमाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हासिल था, जिसे बावजूद जो है वो मैनेज करके एक ऐसे टोले को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसने 2 साल के अरसा में जो है वो न सिर्फ आवाम को मायूस किया बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी को उस दलदल में धकेल दिया है कि जिसमें अगर और हो गई तो शायद उससे बाहर आना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। झूठ बोला गया आवाम के साथ, गलत वादे किए गए और इस तरह के टॉल क्लेम्स किए गए कि अब एक एक करके जो है वो हर चीज़ जो है वो गलत साबित हो रही है और तकब्बर, इंतकाम और नफरत से जो है वो इस मुल्क पे हुक्मरानी की कोशिश की जा रही है और उस तकब्बर और उस नफरत और इंतकाम का हाल ये है कि सिर्फ ये बात स्कोर करने के लिए कि शायद वो 262 पायलट जिनके लाइसेंस मशकूक हैं या अब कहते हैं कि उनमें बेज़ाब्तियाँ हैं, उनके जाली होने की बात की कि शायद ये लोग जो हैं ये इनका मलबा इस तरह से PMLN या पीपल्स पार्टी पे पड़े, अपोजिशन पे पड़े कि ये लोग जो हैं वो उन अदवार में जो है वो भर्ती हुए हैं। सिर्फ एक यानी इंतकाम की एक इस यानी जो है बात को स्कोर करने के लिए सिविल एविएशन का भट्ठा बिठा दिया, PIA को दफन कर दिया जो जिसकी हालत पहले भी कोई खैर इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उसको दफन कर दिया और पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की बदनामी हुई। पूरी दुनिया पायलट जो है वो काम कर रहे थे, उन सब को जो है वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इस पे अपोजिशन उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीम ने भी ये मुतालबा किया है कि वज़ीर हवाबाजी और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हों और इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कबूल करें कि उनकी इस जो है वो इंतकामी और नफ़रत पे मबनी सोच की वजह से
جو ہے وہ پاکستان کو کتنی بدنامی کا اور کتنے نقصان کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ اسی طرح سے چینی کا جو مافیا ہے وہ بھئی مافیا تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک مافیا کو آپ نے جو ہے وہ باہر بھیج دیا، دوسرا مافیا آپ کے پاس بیٹھا ہے، اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فورنزک رپورٹ کروا دی ہے اور رپورٹ ہم نے شائع کر دی ہے، جو کبھی آج تک کسی نے کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کی۔ میں یہ آج دوبارہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنا جو ہے وہ اب اس وقت ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 جو تھا، جو نافذ تھا، اس کے تحت یہ حکومت کا اختیار تھا کہ وہ اگر چاہے تو پبلک کرے، چاہے تو نہ کرے، لیکن یہ مارچ 2017 میں وین میاں نواز شریف صاحب دا پرائم منسٹر، اس وقت انکوائری کمیشن ایکٹ میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی، سیکشن 15 ہے، اب یہ کمپلشن ہے کہ جو بھی انکوائری کمیشن ہوگا اس کی رپورٹ شائع کرنی پڑے گی، پبلک کرنی پڑے گی۔ تو یہ آپ نے کون سا کارنامہ کیا ہے؟ اور اس رپورٹ کے آنے کے یعنی کمیشن بھی بنا، رپورٹ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن چینی تو ابھی تک جو ہے وہ 90 روپے ہے، بلکہ آج کی خبر تو یہ ہے کہ وہ 90 کو کراس کر رہی ہے۔ آج کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ٹائم لائن دے، ذمہ داری یہ قبول کرے کہ یہ مافیاز نہیں ہیں، یہ حکومت کے اندر بیٹھے مافیا ہیں جنہوں نے 250-300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا عام آدمی کی جیب کے اوپر، غریب آدمی کی جیب کے اوپر، اور جو ہے یہ چینی جو ہے اس وقت 90 روپے تک ہے۔ بتائیں حکومت، یہ بتائے، یہ جو ان کے حواری ہیں، یہ 2-3 انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جن کو ماں سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے اور اپوزیشن کے خلاف گھٹیا گفتگو کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حکومت یہ بتائے کہ چینی کی قیمت 53 روپے 53 روپیز کب ہوگی؟ یہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو ہے یہ چینی کی قیمت 53 روپے سے 53 روپے سے بڑھی ہے، اور جو ہے یہ اب 90 سے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے۔ یہ آن ریکارڈ ہے کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وفاق میں آئی، اس وقت بھی چینی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً یہی 53-54 روپے تھی۔ تو جب 2018 میں ہم نے گورنمنٹ جو ہے وہ چھوڑی ہے فار الیکشن، تو اس وقت بھی قیمت جو ہے وہ 53-54 روپے جو ہے وہ تھی۔ آٹے کا بحران جو ہے یہ اس وقت سر پہ منڈلا رہا ہے، اور مافیا جو ہے، مافیا سرگرم ہے، مافیا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مافیا جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے، یہ مافیاز کے ساتھ بریکٹ ہے گورنمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مافیاز نے ان کے اوپر لگایا ہے، اور اب لگایا ہے تو انہوں نے کمانا بھی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ 20 کلو کا تھیلا آٹے کا جس کی قیمت یہ 860 روپے بتا رہے ہیں، وہ 1170 روپے میں اس وقت مارکیٹ میں مل رہا ہے، اور وہ بھی شارٹیج کے ساتھ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ آٹے کا بحران جو ہے خدا نہ خواستہ یہ وہ چیز ہے کہ ہر امیر اور غریب آدمی نے جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ دن میں اگر 3 مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ کھانی ہے۔ اگر اس کا بحران ہوتا ہے، اگر یہ آٹا ناپید ہوتا ہے اور آٹا سے مافیا جو ہے وہ پیسے کمانے سے باز نہیں آتا یا اسے باز نہیں کیا جاتا، اور صرف زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ اس گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ تو صرف اور صرف اپوزیشن ہے۔ وہ تو اگر بجٹ پہ آ کے وزیر اعظم صاحب تقریر کریں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جی میں 6-7 آدمیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ 6-7 آدمی ہیں، پہلے کہتے تھے 500، پھر جو ہے وہ کوئی 150۔
تو گورننس کا تو کسی کو دھیان ہی نہیں ہے، گورننس کے اوپر کسی کا فوکس ہی نہیں ہے. بدترین نااہلی اور نالائکی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف دھیان کوئی نہیں ہے. اور آٹے کا بحران جو ہے آج کے اجلاس میں قرارداد کے ذریعے سے مذمت بھی کی گئی ہے، اظہار تشویش بھی ہے، اور یہ خدشہ بھی اظہار کیا گیا ہے کہ یہ بحران جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ڈیمیجنگ اور بہت زیادہ جو ہے یہ نقصان دہ، یہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی کو جنم دے سکتا ہے. افراتفری اور انارکی کسی بھی ریاست کی جو ہے وہ بنیادوں کو ہلا سکتی ہے. اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے. ہماری یہ دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف واپس آئے، اور اس حکمران ٹولے نے جو انتقام اور نفرت سے، انتقام سے، تکبر سے دنیا میں اور کوئی کام ہو سکتا ہو تو ہو سکتا ہو، حکومت نہیں ہو سکتی. جمہوری حکومت جو ہے وہ تکبر، انتقام، ظلم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نیب کو جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ گھٹیا طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس سے 3 دن پہلے جو ہے وہ گرفتار کرنے کا خفیہ پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا. 28 مئی کو وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری کیے، اور 2 جون کو جو بلایا کہ جی آئیں آپ ہمیں بتائیں، ہم نے کچھ سوالات کر رہے ہیں آپ سے، اور ان کو، اور 5 تاریخ کو جو ہے وہ بجٹ سیشن جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کس انداز سے جو ہے اس کو چلانے، اور یہ کس انداز سے گورننس کا جو ہے وہ یعنی طریقہ کار ہے. اسی طرح سے نیب کی طرف سے تمام کی جانے والی کارروائیوں کی جو ہے وہ اجلاس میں بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور ان انتقامی کارروائیوں کو اور ان جعلی اور جھوٹے کیسوں کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے یہ اجلاس مسترد کرتا ہے. اور نیب جو ہے یہ ہتھیار ہے موجودہ حکومت کے ہاتھ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور یہ بلیک میل کر کے جو چیئرمین نیب ہے اس کو جو ہے اس ہتھیار کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور جا کے چیف منسٹر سے ملیں، وہ ایم پی اے صاحب نہیں گئے، ان کے خلاف 10 دن بعد اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر دیا گیا. ایک اور ایم پی اے صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں، جا کے ملیں، وہ نہیں گئے، ان کو 2 دن قبل جو ہے وہ نیب کی طرف سے انکوائری کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. یعنی یہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف یہ بحران ہے اور دوسری طرف حکومت کا انتقام ہے. حکومت کا جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں ہیں. اسی طرح سے پیٹرول کا بحران آپ یہ دیکھیں، اب کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مافیا نہیں ہے کہ جب تیل کی قیمت کم ہوئی تو پورے ملک میں تیل ناپید ہو گیا، پیٹرول ناپید ہو گیا، مل نہیں رہا تھا، لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے تھے، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو سڑکوں پہ دھکے لگاتے پھر رہے تھے، اور جیسے ہی قیمت بڑھی تو اس کے بعد پیٹرول اتنی فراوانی کہ جتنا مرضی چاہیں آپ لے لیں. تو پھر یہ مافیا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ مافیا ہی تھا جس نے جو ہے وہ پیٹرول کو جو ہے وہ سٹور کیا، اور اس کے بعد راتوں رات جو ہے لوگ جو ہے وہ کروڑ پتی سے جو ہے وہ ارب پتی بن گئے. جو لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے، اب وہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ان کی اپنی رپورٹ ہے، اب اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ جو کے الیکٹرک کے جو مالکان ہیں ان کے متعلق وہ اس رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کے دوست ہیں، اور کس کو جو ہے یہ فنڈز دیتے ہیں، اور کن کی جو ہے وہ الیکشن کمپین جو ہے اس کو جو ہے وہ یہ مینیج کرتے ہیں، اس کو جو ہے یہ فنڈ کرتے ہیں. تو
یہ جو مافیاز ہیں یہ انہوں نے ایک طرف عوام کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیا ہے، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، اور بیڈ گورننس کا یہ عالم ہے، نالائکی کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ اس بات سے باہر نہیں آ رہا۔ ابھی بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے 6 لوگوں نے یا 5 مسلم لیگ نون کے ہیں، ایک کوئی پیپلز پارٹی کا ہے شاید، انہوں نے جی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے۔ کوئی ان احمقوں سے پوچھے کہ کیا کوئی آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موو ہو رہی ہے یا اس کی کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ نمبر گیم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے، اور یہ آئینی طریقہ ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے آج ہر گلی میں ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ریڑھی پہ جو کھڑا ہے وہ بھی، اور جو 10 کروڑ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہوا ہے اس ملک کے، اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جو باتیں کی وہ کچھ اور تھیں، اور اب جو ہے وہ کس طرح کے حالات سے جو ہے وہ دو چار کیا گیا۔ اس لیے اس کا سمپل حل یہ ہے کہ عوام سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے، اور عوام سے رجوع یا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے یہی اپوزیشن کا مشترکہ مطالبہ ہے، اور آنے والے دنوں میں جب اپوزیشن کا اے پی سی ہوگی تو اس میں بھی یقیناً یہی مطالبہ جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے یہ میرے اس دعوے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر فرد سمجھتا ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے، ہر جوان سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا گراف کیا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ وہ پہلے سے بڑا ہے۔ اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ دغا دے کے، دھوکہ دے کے جو ہے کوئی بے وفائی کرے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقے میں جب بھی وقت جائے گا اور وہ وقت آنے والا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور اسے عزت نہیں ملے گی بلکہ اسے جو ہے وہ ذلت ملے گی۔ میں آج میرے ساتھ یہاں پہ حاجی عرفان احمد خان ڈہا صاحب ہمارے ایکس ایم این اے ہیں، اور جو ہے وہ خانوال سے ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں۔ ان کے فرزند محمد خان ڈہا صاحب جو اس وقت ایم این اے ہیں وہ موجود ہیں، چودھری افتخار نذیر صاحب ایم این اے موجود ہیں، چودھری فضل الرحمان صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، میاں اسلم بودلہ صاحب ہمارے ایکس ایم این اے ہیں، خانوال سے ہمارے بڑے رہنما ہیں سینئر، وہ موجود ہیں، عامر حیات حراج صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، جمیل شاہ صاحب ایکس ایم پی اے موجود ہیں، راؤ کاشف صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے، میرے بھائی ہیں، یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ رانا محمد سلیم صاحب، آپ ذرا تھوڑا کھڑے تشریف رکھیں، رانا محمد سلیم صاحب جو ہیں یہ سب دوست جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ رانا محمد سلیم صاحب جو ہے وہ رنر اپ ہیں خانوال سے، جو نشاط خان ڈہا کی سیٹ ہے، تو انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھی بنے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ ان کی آج طبیعت تھوڑا ہلیل تھی، تو انہوں نے فون پہ جو ہے وہ نیچے ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور رانا محمد سلیم صاحب کو ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ دوسرا ایک قرارداد کے ذریعے سے میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور دونوں صاحبان کی، دونوں قائدین کی جو ہے
صحت کے لیے جو ہے وہ دعا کی گئی ہے۔ میاں حمزہ شہباز شریف کو جو ایک ناجائز مقدمے میں، ایک جعلی مقدمے میں ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں انہیں کو گھما کے کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ ایک طرف ایک منی چینجر کو پکڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگوائی ہے، میں نے پیسے ان سے لیے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ یعنی منی لانڈرنگ جو ہے وہ پیسے باہر گئے نہیں، تو منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ دیر از نو پروسیڈ آف کرائم۔ یعنی ایسے ایسے کیسز ہیں کہ جو عدالت میں جا کے سٹینڈ نہیں کر سکیں گے، لیکن پراپیگنڈا ہے، انتقام ہے، وہ جو ہے وہ مسلسل اس کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حمزہ شہباز صاحب کو، تو ان کے قید کیے جانے اور ان پہ جعلی مقدمہ بنانے کی جو ہے وہ بھرپور مذمت کی گئی ہے اجلاس میں۔ ان کی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کی قیادت پہ بھی اور ان کے خلاف جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہماری سیکرٹری انفارمیشن عظمہ بخاری صاحبہ کے والد سید زاہد حسین بخاری صاحب، ہمارے ایک لیگی ایکس ایم پی اے تھے آتم مزاری صاحب، شوکت چیمہ صاحب ہمارے سٹنگ ایم پی اے تھے گجرانوالہ سے، ان کے انتقال پہ جو ہے وہ دعائے مغفرت کی گئی ہے، اور ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ میری گزارشات ہیں۔ اب آپ کے جو کویشچنز ہیں وہ میں لوں گا۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ری الیکشن جو ہے وہ کوئی اپوزیشن کی ایفرٹ سے ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کی ایفرٹس جو ہے، اپوزیشن تو ان حالات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جو حالات جو ہیں، جو بیڈ گورننس ہے، جو نالائکی ہے، جو نااہلی ہے، جو انتقامی کارروائیاں ہیں، جو ایک اس گورنمنٹ کو اور ملک کو جس انداز سے جو ہے یعنی ضد کے اوپر، انتقام کے اوپر جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ملک جو ہے وہ دلدل میں جا رہا ہے، اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور کورونا سے تو سوا ستیہ ناش ہوا ہے، ستیہ ناش اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو آٹا بحران ہے، چینی بحران آپ کے سامنے ہے، میڈیسنز کا آپ مجھے بتائیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ 200 سے 400 گنا جو ہے وہ مہنگی نہیں ہوئی؟ اس کے بعد اس وزیر کو ہٹا دیا گیا، ہٹا کے پھر اس کو دوبارہ پارٹی میں سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ لگا دیا گیا، اس کو نیب نے گرفتار کیا ہے۔ میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے تو نیب دن رات جو ہے وہ دوڑا پھر رہا ہے، اسے جو ہے وہ یعنی اس قدر ان کے لیے مشکل بنی ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کون سا جو ہے وہ اس ملک کا مفاد جو ہے وہ نیب ڈھونڈ رہا ہے میاں شہباز شریف کی گرفتاری میں۔ تو یہ جن لوگوں نے اربوں روپے کا جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، جن لوگوں نے اس ملک میں عام آدمی، غریب آدمی کی جو ہے وہ دوائی اس سے چھین لی، ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ چینی مافیا میں تو کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ اب آٹا مافیا جو ہے وہ آٹا شارٹیج میں جو ہے وہ بدلنے جا رہا ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ آٹے کے لیے مارے مارے پھریں گے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر حالات جو ہے وہ اسی طرح سے رہیں گے؟ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اپوزیشن نے کتنی کوشش کی ہے یا کتنی کوشش جو ہے وہ نہیں کی۔ اگر یہ حالات جو ہے یہ کسی افراتفری اور انارکی میں ڈلتے ہیں تو اس سے پھر کیا جو ہے وہ حالات ہوں گے؟ ہم ان حالات کے پیش نظر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ ملک جو ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ ان کے بس عوام سے دھوکہ ہوا، اس ملک سے فراڈ ہوا اس سے۔ تو اب عوام کو جو ہے وہ موقع دیا جائے اور ان سے رجوع کیا جائے اور فری فیئر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، وہی اس
मुल्क का जो है वो मुस्तकबिल है। पार्टी के लोग जो हैं वो इस इंतकामी कार्रवाई, इस घटिया कार्रवाई के ऊपर अजहार अफसोस कर रहे हैं और इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा जो है वो PMLN और मियां नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार करेंगे ताकि वो दोबारा जो है इस मुल्क की, इस कौम की जो है वो खिदमत कर सके। नहीं देखें, ये मैं जो इधर बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं कोई APC या ऑल पार्टीज़ के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं ऑन बिहाफ ऑफ PMLN जो है वो बात कर रहा हूँ। PMLN का एक सियासी जमात के तौर पे ये ख्याल है कि मौजूदा हालात का जो हल है वो फ्रेश मैंडेट या अवाम से रजू करने में है। बाकी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है उसमें हम कायल करने की कोशिश करेंगे तमाम पार्टीज़ को, और हमें उम्मीद है कि इस बहरानी कैफियत में देखें ना, या तो ये है ना कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, या चले 3 माह में जो है वो चीनी जो है वो 90 रुपये से है वो 53 रुपये पे आ जाए, आटा जो है वो भी पीछे चला जाए और 810 या 820 रुपये का वो थैला हो जाए 20 किलो का। इसी तरह से पेट्रोल भी जो है वो पीछे आ जाए, इसी तरह से मेडिसिन भी जो है वो पीछे आ जाए, और इसी तरह से बाकी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएं, तो फिर तो बात हो सकती है। लेकिन हमें ये इस बात का यकीन है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो गवर्नेंस। इस मुल्क में कोई गवर्नेंस नहीं है। इस मुल्क में जो है वो इस वक्त सिर्फ इंतकाम का स्कोर जो है वो सेटल किया जा रहा है। ये PIA की मैंने आपको बात बताई है कि सिर्फ एक छोटी सी बात जो है वो स्कोर करने के लिए इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है, PIA का दफन कर दिया है उसको, सिविल एविएशन को जो है वो बर्बाद कर दिया। इसी तरह से अब ये मुल्क को किसी हादसे से 2-4 कर देंगे। इसलिए हम ऑल पार्टीज़ को कायल करने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है ये ज़्यादा लॉजिक है, दुरुस्त है, और इस पर बाकी जमातें भी जो है मुतफ़िक़ हो जाएंगी। जी देखें, मामला ये है कि जहाँ तक मरीम नवाज़ साहबा का मामला है, मरीम नवाज़ साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर हैं, ओहदेदार हैं, वो पार्टी को अवेलेबल है। जब भी पार्टी उनकी सलाहियत से जिस तरह की भी जो है वो पार्टी के लिए काम चाहेगी वो करने को तैयार हैं, वो पार्टी को अवेलेबल हैं। लेकिन ये पार्टी ने फैसला करना है कि अवामी राब्ते की मुहिम जो है उसे किस वक्त और किस अंदाज में जो है वो आगे लेके चलना है। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि अंपायर या अंपायर के बग़ैर या अंपायर के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन ही पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, और इसी से जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि इस मुल्क में फ्री और फेयर जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ, और एम्पायर का जो रोल है वो सिर्फ़ और सिर्फ
الیکشن کمیشن جو ہے وہ ادا کرے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اس وقت بالکل خاموش ہیں، ان کی خاموشی سے یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید ڈیل کے تحت وہ خاموش ہے، کہ خاموشی کب ختم ہوگی؟ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں اور ان کا وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے آپریشن۔ ہماری دعا ہے کہ وہ سکسیسفلی ہو جائے اور وہ صحت مند ہو کے جو ہے وہ واپس آئیں۔ باقی پارٹی میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، میاں شہباز شریف صاحب سے لے کے میرے تک اور میرے سے لے کے نیچے تک۔ تو اس میں جب کسی کو جہاں پہ بولنے کی ذمہ داری دی جائے گی تو ہر کوئی بولے گا، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ نہیں اس میں یہ شکایت انہوں نے آپ سے کی ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میری انفارمیشن کے مطابق جب سے وہ کرونا میں جو ہے وہ گئے ہیں 2 مرتبہ بھرپور رابطہ ہوا ہے اور ٹیلی فونیکلی ان سے بھرپور جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور میاں صاحب نے جو ہے وہ بھرپور آمادگی اور اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جانے سے پہلے جس طرح سے ایک رہبر کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، تو اس لیول پہ اگر کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے اور جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی فروٹفل نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ طے ہوں تاکہ جس دن میٹنگ ہو تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو اور مؤثر رزلٹ جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے تھوڑا اس میں ٹائم ہے، جیسے ہی یہ معاملات جو ہے یہ حل ہوتے ہیں تو اے پی سی کی میٹنگ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہوگی۔ نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا پچھلے 2 سال کا آپ رویہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا کنسٹرکٹیو رہا ہے۔ پلوامہ کا جو واقعہ ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں کل سے فون کر رہا ہوں، مودی میرا فون نہیں سن رہا۔ مودی کل سے خاموش ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا ہے۔ بریفنگ کا ٹائم رکھا گیا، پوری اپوزیشن موجود تھی، میں خود وہاں پہ کیونکہ موجود تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ JUIF کی پوری قیادت موجود تھی، سینئر قیادت موجود تھی، آصف زرداری صاحب خود وہاں پہ موجود تھے، میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، ہمارے دیگر سارے سینئر ساتھی خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال، خاقان عباسی صاحب سارے موجود تھے۔ وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ چیئر جو اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ کے درمیان خالی پڑی تھی وہ خالی رہی، اور وہ جو پھر بریفنگ تھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور جو DG ISPR تھے آصف غفور صاحب انہوں نے جو ہے وہ دی۔ اس کے باوجود اب یہ کرونا آیا ہے، اس کے باوجود اور ریکارڈ ہے PMLN کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس مصیبت کو فائٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اپوزیشن سے یہ کہنا کہ ڈو اینڈ ڈائی، اپوزیشن نے تو کبھی بھی جو ہے یہ بات نہیں کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آٹے کا بحران جو ہے وہ سر پہ ہے، جب یہ چینی کا بحران جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ مسلط ہے، میڈیسن، یعنی کون سی آپ چیز، یہ PIA کو جو ہے یہ بیچ میں سے نکال کے لے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے بحران جو ہے انہوں نے پیدا کر دیا پیٹرول کے معاملے میں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں اگر اپوزیشن جو ہے وہ ایک جمہوری مطالبہ کر رہی ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن یا عوام سے رجوع کرنا جو ہے یہ آئین میں درج ہے، یہ کوئی غیر آئینی یا کوئی ڈیسپریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جی عرفان عزیز سر، جی لاسٹ کویسچن جی۔
جی دیکھیں اس میں جو 35-40 والی بات ہے وہ غلط ہے. اگر یہ بات ہوتی تو آپ خود بھی سارے معاملات کو سمجھتے ہیں, چیزوں کو کور کرتے ہیں. اگر 35 یا 40 تھی تو پھر 5 کو دکھا کے 30 کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہیں وہی جن کو انہوں نے دکھایا ہے. لیکن دیکھیں معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں, یعنی حامد رشید ایم پی ہے فیصل آباد سے, اسے بلایا گیا کہ جی ملیں آپ چیف منسٹر صاحب کو. وہ نہیں گئے. ان کو پرسوں ان کی نیب میں انکوائری کھل گئی ہے. ظفر اقبال ناگرہ ایم پی فیصل آباد سے میرے نیچے ایم این اے کی سیٹ کے نیچے ہیں. انہیں کہا گیا کہ جی آپ کمشنر صاحب سے جا کے جو ہے نا وزیر اعلیٰ سے مل لیں, کوئی فوٹو نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا, بس آپ صرف مل لیں. وہ نہیں گئے. ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا پرچہ ہو گیا. میں آپ کو اس کا FIR کا نمبر دے دوں گا. تو جب اس قسم کی صورتحال ہو تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ الزام کسی مجبور ہونے والے بندے پہ زیادہ دیں گے والوں, اور ایسا انتقام اور ایسی وکٹمائزیشن کرنے والی حکومت کو دیں گے. یعنی یہ بہت ہی انفیئر ہے کہ آپ ایک آدمی کے سر پہ مسلط کر دیں کہ یا تم جیل جاؤ یا تم جو ہے وہ حکومت میں حکومتی پارٹی میں شامل ہو, یا جا کے چیف منسٹر سے ملو, اور پھر اس کے بعد آپ چیک کریں کہ جی یہ وفاداری جو ہے, یہ کمٹمنٹ جو ہے, یہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس قسم کی جو انتقامی کارروائیاں جو ہے یہ ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کا یہ بڑا حوصلہ ہے کہ ان تمام تر انتقامی کارروائیوں اور اس فضا کے باوجود جو ہے وہ لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ جیلیں بھی برداشت کر رہے ہیں, لوگ جھوٹے مقدمے بھی برداشت کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت صورتحال ہو رہی ہے یا جو 2 سال گزرے ہیں, تو اس میں سارے ہی لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور سب نے ہی اس صورتحال سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھا ہے. ہمیں بھرپور اعتماد ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہیں وہ فری ہوں گے, فیئر ہوں گے, اور عوام ہر قیمت پہ نہ صرف جو ہے وہ اپنے صحیح نمائندے منتخب کریں گے, بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے اس نعرے کو کہ ووٹ کو عزت دو, اس کی جو ہے وہ مان رکھیں گے. اور ووٹ کو عزت دو سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد ہے کہ ووٹ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرے. جی جی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ کویشچنز آپ کو بار بار اسی لیے کرنے دیے ہیں کہ جس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں, اس طرح سے باقی بھی سمجھ رہے ہیں, اور جن کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. آپ اس ملک کی خیر, اس ملک کی بہتری اور اس ملک کی ترقی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں, خود بھی جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں. یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اپوزیشن بھی ہے, حکومت بھی ہے, اور باقی سارے ادارے بھی ہیں. جو بنیادی چیز ہے وہ پاکستان ہے. ہماری تمام تر کمٹمنٹ اور وفا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.
عرفان دیر صاحب ہاں